बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, आम इंतखाबात का तूफ़ान थम जाने के बाद अब ज़िमनी इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। मुल्क भर में खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 14 अक्टूबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और दीनी जमातों के उम्मीदवार इंतखाबी मार्के में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात की जाए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, तो यहाँ दो हलक़े इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एक है हल्का NA 243, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने की वजह से खाली हुआ, और दूसरा हल्का है नाजरीन NA 247, जो कि PTI के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरिफ अलवी के सदर मुमलिकत बन जाने के बाद खाली हुआ। ये दोनों हलकों में दिलचस्प बात ये नजर आई है कि यहाँ से इंतखाबी अखाड़े में उतरने वाले PSP के मरकजी कायदीन पहले MQM के सीनियर रहनुमा रह चुके हैं और MQM के प्लेटफॉर्म से पतंग के निशान पर इंतखाबात जीते रहे। फिर कराची की सियासत में 22 अगस्त का इंतहाई नाखुशगवार और अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद MQM के पतंगे कटने का सिलसिला शुरू हुआ और कई पतंगे आकर मुस्तफ़ा कमाल के आंगन में गिरने लगी। पतंग के निशान से डॉल्फिन के निशान पर जाने वाले दोनों उम्मीदवारों को ही आम इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जबकि PTI के खिलाड़ी इस हवाले से नए हैं और इंतखाबी दंगल में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। देखना यह है नाजरीन कि दोनों हलकों के अवाम किस जमात और किस उम्मीदवार के हक में हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में उम्मीदवारान से उनका इंतखाबी मंशूर और जीतने के बाद का लाएअमल जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके पास अवामी फलाह और बहबूद का ऐसा क्या प्रोग्राम है जिसकी वजह से शहरी आपको वोट डालने घरों से निकलेंगे। तारुफ करा दूँ अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, PTI के रहनुमा हैं और कैंडिडेट भी हैं आप 247 से। साथ साथ अरशद वोरा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है नाजरीन, आप सब इनको साबका जो इनकी वाबस्तगी रही है MQM से, उसमें कराची डिप्टी मेयर भी थे, लेकिन अब बहरहाल PSP के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपसे पहले शुरू कर लेती हूँ। बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की जनरल इलेक्शन 2018 में और आप लोग की 29 सूबाई से सीटें थी और 12 जो है वो मेरा ख्याल है आप लोग 14 आप लोग की नेशनल असेंबली से थी। क्या मंशूर लेकर अब आप आ रहे हैं? ये आपका जो हल्का है वो मेरा ख्याल है इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आरिफ अलवी साहब यहाँ से थे, तो आपका क्या मंशूर है, क्या आपके इस पर? देखिए, ये तो जनरल इलेक्शन का तसलसल है। बाई इलेक्शन 2-2.5 महीने में ये हो रहे हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री इन्हें मिली थी 2013 में भी और 2018 में भी। और हमारा PTI का जो वोट बैंक है स्पेशली NA 247, जिसका इलेक्शन 21 अक्टूबर को है, 14 को नहीं है। अच्छा, 21 अक्टूबर को है। तो ये हिस्टोरिकली देखें तो हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त हल्का हमारा बन जाता है। ये उस वक्त से हल्का हमारा बहुत बेहतर हुआ जब हमसे ये सीट लेने की कोशिश की गई 2013 में, और वहाँ के अवाम ने बड़ा ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दी और धरने दिए, और उसके बाद ये 11 मई के बाद 19 को दोबारा ये इलेक्शन हुआ और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब 76,000 वोट लेके जीते। ठीक है। तो हमारा मंशूर तो वही है जो जनरल इलेक्शन में था। पाकिस्तान के लिए 11 नुकाती और कराची के लिए 10 नुकाती, जिसमें एक हाउसिंग का अनाउंसमेंट कल खान साहब ने कर दी है। पानी के हवाले से, कराची के हवाले से अगर मैं देखूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखूं तो पानी मेजर प्रॉब्लम है, क्राइसिस में है पूरा कराची शहर। इसके साथ सीवरेज के इश्यूज़ हैं, रोड्स के इश्यूज़ हैं, बल्दियाती इदारों ने काम नहीं किए और ये इदारे तबाह बर्बाद और कलेप्स कर चुके हैं। सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में कराची के लिए 1 गैलन पानी भी एडिशनल प्रोवाइड नहीं किया। इसी तरह जो कराची का सीवरेज सिस्टम है वो सारा पानी 380 MGD वाटर सीवरेज वाटर जो है हमारे समंदर में जाता है, वहाँ से आलूदगी हो जाती है। हमने इस वक्त जब खान साहब पिछले महीने आए थे तो वहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने प्रेजेंट किए थे, क्योंकि कराची डेवलपमेंट टास्क फोर्स में मैं खुद भी हूँ। अच्छा। जिसमें वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हम कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर बोर्ड को लगा के देंगे फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ। ठीक है। इसी तरह डीसैलिनेशन प्लांट हम पोर्ट कासिम पर लगा रहे हैं और ग्रीन लाइंस के लिए बसेस प्रोवाइड की जा रही है, उसका ऑपरेटर प्राइवेट सेक्टर से आएगा और नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर वो सिंगल लेन को ट्रिपल लेन जाए, मगर ओवरऑल पैकेज कराची के लिए आना है, जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। दूसरा, कराची की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इंक्रोचमेंट है।
اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ مائیگریشن بہت ہے. مائیگریٹر کے لوگ آتے ہیں, وہ ان کی اتنی سخت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر خرید سکیں, اور اس طرح کچی آبادیاں ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں. جو ہمارا 11 نکاتی پاکستان کا پروگرام تھا, جس میں ہم نے ہاؤسنگ کا کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا. صنعت اکنامیکلی بھی یہ بہتر پروجیکٹس ہوں گے, اور اس میں وہ لوگ جو مائیگریٹ کر کے آتے ہیں ان کو پھر کچی آبادیوں پہ کنٹرول کرنے کا کر سکیں گے. ارشد وورا صاحب, آپ کے لیے کراچی کی سیاست نئی نہیں ہے, آپ کے لیے کراچی کے مسائل, کراچی کے انبار نئے نہیں ہیں. آپ کراچی کی ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں, بہت بہتر طور پر جو ہے وہ کراچی کے ان تمام ایشوز کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اب آپ امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں تو لوگوں کے گلے شکوے بھی رہے آپ سے کہ بھائی کراچی کو اس طرح سے آپ لوگوں نے اون نہیں کیا. بہرحال آپ لوگ کے اختیارات نہیں تھے, آپ لوگوں کو فنڈنگ نہیں دی جا رہی تھی, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس بار جب آپ آئیں گے تو کس چیز سے اپنے ووٹر کو کنونس کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے بالکل کلیئر ایک بات کی کہ ظاہر سی بات ہے کہ گزشتہ 30 سالوں کی جو سیاست تھی, جو کہ MQM کی ایک سیاست تھی, 3 دہائیاں اس میں جو ہے اس قوم نے سفر کیا. اس کے بعد پھر جو ہے 2016 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اس کے بعد کافی چیزیں منظر عام پر آتی رہیں, تو گریجولی جو لوگ کنونس ہوتے رہے, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ PSP کی طرف جاتے رہے. یہی کچھ میری اپنی بھی پرسنل ایکسپیرینس میرا ہوا, اور ایکسپیرینس وہ یہی تھا کہ جب KMC میں ایز اے ڈپٹی میئر میں کام کر رہا تھا, تو مسائل تو کراچی کے MQM میں آنے سے بہت پہلے سے ہمیں پتہ تھے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں سائٹ کا 2 دفعہ چیئرمین بھی رہ چکا ہوں, میں 3 دفعہ آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز کا چیئرمین رہ چکا ہوں. تو کراچی کے ایشوز کو ہم 1997 سے لے کر چل رہے تھے. ہمیں پتہ ہے, جس طرح ابھی بات کی آفتاب بھائی نے, کہ 350 MGD جو ہے وہ سمندر میں جا رہا ہے, ہمارا جو ہے ایفلوئنٹ. بالکل صحیح بات ہے, 350 MGD جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومتیں رہی ہیں, دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے پچھلے 10 سالوں میں 10 سال سے حکومت کی, 10 سال میں کراچی کے لیے کوئی اسپیشل پیکیج نہیں دیا. صرف اور صرف اس الیکشن سے پہلے 10 ارب کا ایک پروجیکٹ تھا, جس میں انہوں نے شارع فیصل بھی بنائی, اور جس میں انہوں نے تاریخ روڈیا رہتے تھے کہ جی وہ ہمیں نہیں دیتے, وہ تو یہ بات کرتے ہیں. یہ ہوا. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو ہوپ تھی, پورے پاکستان کو ہوپ تھی کہ عمران خان ایک چینج ہے ٹریڈیشنل سیاست سے ہٹ کے, اور عمران خان کی بظاہر پرسنل کوئی ایسا ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ ان کو کوئی پیسے کی حوث ہے یا پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے جس طریقے سے اور لوگوں کی ہے. تو ہمیں بڑی امید دی, اور کراچی شہر سے جس طریقے سے بھی سیٹیں ملی ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے. باتیں کی ہیں, اور آپ صرف آپ ہی نہیں ہیں, PSP میں وہ تمام لوگ ہیں, سینئر ٹاپ لیڈرشپ آپ لوگ کی جو آلموسٹ MQM میں رہ چکی تھی, وہی لوگ PSP کے نام پر آ گئے. مسائل آپ لوگوں کے لیے نئے نہیں ہیں, آپ لوگ کا چہرہ بھی عوام کے لیے, کراچی کی بات کر رہی ہوں, نیا نہیں ہے. آپ لوگوں نے بڑے کلیم کیے تھے, معذرت کے ساتھ کلین سویپ کریں گے, لیکن بہرحال جو بھی آپ لوگ کے ساتھ ہو, آپ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے, اور کھوئی ہوئی سیٹ کو ہم دوبارہ حاصل کریں گے. اس بار بھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ لوگ کیا صبر شکر کہ اس بار آپ, اس وقت تو چلو خلائی مخلوق کا کچھ انفلوئنس تھا, کچھ یہ تھا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, اس بار اگر ایسا کچھ ہو گیا تو آپ لوگ کا کیا دعویٰ ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو 2 سیٹوں کا الیکشن ہے. الیکشن ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹیاں بنتی ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, الیکشن لڑ کے عوام کو سرو کرنا ہوتا ہے. دیکھیں, جس کے اندر حقیقی جذبہ ہوگا سرو کرنے کا, وہ سنسیئرٹی سے اپنا کام کرتا رہے گا, اپنی ایفرٹس کو کنٹینیو رکھے گا, تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام جو ہے بالکل عوام اپنے صحیح نمائندوں کو چنیں گے, اور ان لوگوں کو چنیں گے جنہیں ایکسپیرینس بھی ہے, جنہیں ڈیلیور کرنے کا تجربہ بھی ہے. میں پیپلز پارٹی کو کیوں چنا گیا آصف صاحب؟ میں کیوں چنا گیا آفتاب صاحب؟ سوری, دیکھیں, پیپلز پارٹی کو تو کراچی سے انہوں نے سیٹس لوز کی ہے, انٹیریئر سے آئے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, اور میں کراچی کی حد تک تو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی پرفارمنس نہیں تھی. اور پچھلے 10 سال میں آپ دیکھیں کہ یہ ان کا رونا تو ضرور ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے فیڈرل سپورٹ نہیں دیتی, ہم اس دفعہ ان کو پوری سپورٹ دیں گے. ہم نے مگر یہ دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ PFC آپ نے 2 مہینے کا ٹائم بھی تو دیا ہوا ہے نا صوبائی حکومت کو. جی وہ میں آتا ہوں. ہم نے PFC ایوارڈ کا بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح NFC ایوارڈ کی بات ہے, تو جو سندھ کا
جو بجٹ ہے اس کو منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے۔ کراچی یہاں سے 92 to 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اسی طرح ایس آر بی کا جو سیل ٹیکس ہے 100% کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن، ایریا، غربت کے حساب سے یہ ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی نے تو ڈیلیور نہیں کیا، چاہے وہ لوکل ایشوز ہوں یا آپ کے ہیلتھ کے ایشوز ہوں یا اسکولز کے ایشوز ہوں، ایجوکیشن کے، کسی بھی لیول پہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ ابھی بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 5 سال کے لیے یہ لوگ آئیں، اپنا پلان دیں نیکسٹ 5 ایئرس کے لیے، تاکہ پبلک کو پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فیڈرل سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کیونکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ان کو پوری سپورٹ دیں گے۔ اسی طرح دوسرا ہمارا جو آبجیکٹیو ہے نیکسٹ، وہ ہے بلدیاتی الیکشن جیتنا، تاکہ کراچی کی عوام کی خدمت ہو سکے۔ اوپر ہم فیڈرل میں بھی ہوں گے اور نیچے انشاءاللہ میئر، ڈپٹی میئر جب ہمارا آ جائے گا تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کراچی، کیونکہ کراچی نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو 14 سیٹس کے ساتھ، پہلی دفعہ 1947 کے بعد کراچی قومی دھارے میں شامل ہوا ہے، اور اسی لیے کراچی کو بہت امپورٹنس پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے۔ کراچی سے 3 منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، اقتصادی کونسل میں لوگ بھی ہیں، کراچی کے لیے پیکیج بھی تیار ہو رہا ہے۔ کراچی کے عوام کے لیے ہم وہ کریں گے جو 30 سال میں نہیں ہوا، اگلے 3 سے 4 سال میں نہیں۔ لیکن ارشد صاحب، جو لوگوں نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، دیکھیں یہ جو باتیں کروا رہے ہیں، جو پروجیکٹس، جو پلاننگ بات کی جا رہی ہے، اس کے ثمرات بہت عرصے بعد نظر آئیں گے۔ ابھی جس طرح کی یہ پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، فوری طور پر عوام کو، کراچی کے عوام کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بدقسمتی سے کراچی پورے پاکستان کو پالتا ہے، لیکن کراچی کو اس کو لاوارث سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک تو یہ کہ اس بات سے اختلاف کروں گا آفتاب بھائی کی کہ کراچی پہلی دفعہ 1947 کے بعد قومی دھارے میں آیا ہے۔ 71 والے انتخابات بھی آپ کے سامنے ہیں، اس میں جو ہے پورے پاکستان سے لوگ یہاں آ کے الیکشن لڑتے تھے اور یہاں سے وہی جیت کے جاتے تھے اور وہی گورنمنٹیں بنتی تھی۔ مصطفیٰ کمال جب تھے میئر بنے تھے تب ہم نے بہت ساری میں چیزیں بھی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ بنی تھی 71 میں اس وقت بات اس کر رہا وقت ہوں، کراچی پارٹ نہیں تھا پیپلز پارٹی کا، کبھی بھی نہیں رہا۔ کراچی پارٹ نہیں تھا، لیکن اس زمانے بنی، میں پیپلز پارٹی کی بنی، کراچی سے ایم کیو ایم جیتی ہے، وہ الائنس کے طور پہ نیشنل گورنمنٹ میں گئی ہے۔ کراچی سے کوئی بھی پارٹی نیشنل پارٹی کے ممبر نہیں جیتے اتنی تعداد میں کہ وہ نیشنل گورنمنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اچھا، میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں 70s کی اور بیفور 70s کی، کہ پہلے بھی کراچی سے قومی دھارے کی پارٹیاں جیتتی رہی ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اس میں تحریک استقلال بھی ہوا کرتی تھی اور بھی بہت ساری پارٹیاں تھیں۔ خیر، اپارٹ فرام دس میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں جیسے ابھی آفتاب بھائی نے ایک بات کی کہ ان کو 5 سال کا پلان دینا چاہیے تھا، اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی 5 سال کا پلان دینا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی نے 5 سال کا جو پلان میں صرف 1.5 مہینے پہلے، ابھی جو ریسنٹ کرنٹ ایشو آیا، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایشو ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے جو ہے 1.5 مہینہ پہلے آپ کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اس کا مطلب آپ کا ہوم ورک نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ نے 1.5 مہینہ کنفیوژن والے اسٹیٹ میں رکھا۔ یہاں پہ بیچارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ڈیم کے لیے پیسہ جمع کرتے رہ رہے ہیں، 4-4.5 ارب روپے جمع ہوا تھا، ایک دن میں، صرف ایک دن میں اوور نائٹ جو ہے 250 ارب کا اسٹاک ایکسچینج میں نقصان ہو گیا، اور 13 روپے ڈالر کے بڑھنے سے 900 ارب روپے کا ایک الگ نقصان ہوا۔ تو وہ جو نقصان ہوا وہ پیسہ تو سارا آپ کا ڈوب گیا، وہ ایک طرف جمع ہو رہا تھا۔ دوسرے دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ہاؤسنگ کا پروجیکٹ اناؤنس کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ایکچولی ہے کیا۔ چیف جسٹس کا بھی اسٹیٹمنٹ اسی حوالے سے کہ یہ اتنے آسانی سے بن نہیں جائیں گے، 50 لاکھ گھر نہیں، میں بتا رہا ہوں اس کی، میں آپ کو آئی ڈیفائن یو۔ دیکھیں 50 لاکھ گھر جو بنانے کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کون کنسلٹنٹس کون کام کر رہے ہیں، کون ہیں، کس نے یہ پلاننگ دی ہے، سارا پتہ ہے، لیکن آپ سب سے جن کی تصویریں بہت آ رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پر، آپ صرف اتنا میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کہ دیکھیں یہ شہر کراچی، جس نے کہ پی ٹی آئی کو پورے پاکستان میں شاید اتنی سیٹیں کہیں سے نہیں ملیں جتنی کراچی سے ملی۔ پی ٹی آئی کے لیے مجھے سب سے بڑا شکوہ ہے ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ کراچی آئے، کراچی کی عوام کا شکریہ کے 2 الفاظ نہیں بولے۔ نمبر 2، ابھی انہوں نے ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، پہلے تو اس چیز کو کلیئر کر دینا، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا انہوں نے کہا تھا جی دھاندلی ہوئی ہے، عوام نے ووٹ نہیں دیا، مینڈیٹ عوام نے نہیں دیا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں عوام نے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی سے سب سے زیادہ سیٹیں ملی نا، پڑتا تھا تو مینڈیٹ عوام دیتی تھی۔ میں شاید آپ نے میرے الفاظ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں
کہ کراچی سے سب سے زیادہ سیٹیں ملی نا، صحیح ملی نا کراچی بالکل سے ملی سیٹیں، ٹھیک ہے جی تو جب کراچی آئے تھے تو کم از کم عوام کا شکریہ تو ادا کرنا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر تو شاید اپنے- عوام نے پھر بات آپ کی اپنے بھی ٹھیک کئی ہو گئی. باتوں میں اتنا الجھ چکے ہیں، اتنی پھر- سو نہیں روزہ نہیں پلان نہیں اور یہ ساری ٹرو نہیں ہے، چیزیں. یہ ٹرو نہیں ہے. اچھا پھر ایک گورنر ہاؤس میں یہ ہوا تھا جب فنڈ ریزنگ ہوئی تھی ڈیم کی، میں خود بھی وہاں پہ تھا. خان صاحب نے بڑا تھینکس بھی کہا اور کہا کہ پی ٹی آئی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے لوگوں کو، یہ کراچی شہر پی ٹی آئی کا جس وقت فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے، پی ٹی آئی جیت گئی اور پی ٹی آئی کا شہر ہے. میں مشکور ہوں خان صاحب کے الفاظ تھے یہ گورنر ہاؤس میں، جس وقت میرا خیال آپ نے شاید سنا نہیں ہوگا. آفتاب بھائی وہ سلیکٹڈ لوگوں کو نہیں، بلایا تھا selected نا. نہیں تھا. کراچی عوام کی کو عوام جو میسج- ہے میجورٹی کراچی کی جلسہ تو عوام نہیں جو ہے کر وہ سکتے تھے نا. ایوریج اور اب بل لیسٹر پارک میں جا کے جلسہ تو نہیں کر سکتے تھے نا. نہیں مگر ایک میسج تو اسٹیٹمنٹ تو TV دے دیتے جو نہیں، نہیں اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میڈیا پہ آتی انہوں ہے. نے خیر میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ تھے. جی، میں تو بالکل، اتفاق سے وہ ریکارڈ پہ یہاں چیز ہے، آپ شہر نکال کے میں- دیکھ لیجیے. ہاں بالکل اس میں انہوں نے وہ ہے. اچھا شکریہ اب تو میں ادا اپنی کیا. بات کو شکریہ تو کمپلیٹ دیکھیں کر نا. لوں. عمل میں بریک کر لے دیا لوں ہے. پھر آپ کی بات کو کمپلیٹ کروں ورنہ بیچ میں رکیں گے. چلیے، ناظرین یہاں لیتے ہیں بریک، پھر گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں ہم ایک اور سیاسی محاذ آرائی تو شروع ہو چکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بائی الیکشن کا بھی کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کراچی جو کہ پورے پاکستان کو پالتا ہے، اس کو لاوارث کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے اس کا حق کیوں نہیں ادا دیا جاتا جو اس کا مستحق ہے. 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن کراچی کے لیے فوری طور پر جو پیکیجز ہیں اس طرح سے ہمیں مل تو گئے ہیں، پیکیجز کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا ہے، لیکن جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے ثمرات بہرحال عوام تک اتنی جلدی منتقل نہیں ہوں گے. تو عوام کو بھی حوصلہ رکھنا پڑے گا کہ اس کے ثمرات ان کو 2-3 سال بعد ہی نظر آئیں گے. ارشد وورا صاحب، ضمنی الیکشن میں چھینی گئی نشست پر آپ لوگ کا ایک طرح سے یقیناً ایک مورال ہائی ہوگا کہ جی اب ہمیں یہ سیٹ ملے گی تو ہم پھر عوام کے لیے کام کریں گے. لیکن میرا سوال بار بار وہی آ جاتا ہے جو کہ میں جب پبلک میں بھی جاتی ہوں تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ پی ایس پی کیوں سیٹ نہیں حاصل کر سکی، جبکہ یہی مصطفیٰ کمال صاحب تھے جنہوں نے پورے کراچی کو بدل کے رکھ دیا تھا. میرا خیال ہے 240 کے قریب چھوٹے بڑے پروجیکٹ انہوں نے بنائے تھے جو کہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اپنی کانسٹیٹوئنسی کی، ٹھیک ہے نا، جو کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. میری کانسٹیٹوئنسی جو تھی این اے 254 لیاقت آباد سے شروع ہوتی تھی، فیڈرل بی ایریا بلاک نمبر 1 سے لے کے بلاک نمبر 22، اس کے بعد نیو کراچی کے 3 سیکٹرز تھے، جی ایف اینڈ سی. تو شروع میں رزلٹ جو آیا وہ جی ایف اور سی کا آیا 19 پولنگ اسٹیشنز کا. صحیح. 9000 ووٹ میرے تھے. ٹھیک ہے. میری لیڈنگ پوزیشن تھی. دوسرے نمبر پہ ایم کیو ایم کا کینڈیڈیٹ تھا. تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کا وہاں کہیں نام و نشان نہیں تھا. ٹھیک. اچھا علاقے کی عوام سے بھی پوچھتے تھے. فیڈرل بی ایریا بلاک 1 to 22، ٹھیک ہے نا، بلاک 1 to 22 وہ ٹوٹل وہاں پہ ایون میری اپنی کمیونٹی رہتی ہے. کتنے پولنگ اسٹیشن رہ گئے؟ 302. 321 میں سے 19 پولنگ اسٹیشنوں پہ 9000 ووٹ نیو کراچی میں، اور 302 پولنگ اسٹیشنوں پہ سب سے آخری رزلٹ میرا 3 دن بعد 700 ووٹ، یعنی فی پولنگ اسٹیشن 2 ووٹ. ٹھیک. تو اس علاقے کی عوام جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہ بھی وہاں پہ رو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اچھا تو آج بہرحال الیکشن ہو رہا ہے نا، جی جی دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو جائے گا. ایک ہفتے کی ادھر کروا لینا بائی الیکشن دوبارہ. دوسرا یہ 243 کی اگر میں دوں جہاں سے خان صاحب لڑے، میں کیمپین مینیجر تھا، ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہ ایم کیو آپ ایم نے کی ویسے وہاں سے کینڈیڈیٹ بڑا صحیح کھڑا کیا آپ نے، جو پہلی لوگوں میں اتنا منگل ہو چکا ہے، جسے ایک پبلک فگر وہ بن چکے ہیں عالمگیر صاحب. بالکل. ان کو یہ ایک ایج تو ملے گا نا ان کو. تو آپ نے وہ اچھا ان کو کھڑا کر دیا. 232 پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پہ، ایک بھی پولنگ اسٹیشن نہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم جیتی نہ پی ایس پی جیتی. 8 پولنگ اسٹیشن ہم ہارے ہیں، جس میں سے 7 ہم شانتی نگر میں پیپلز پارٹی جیتی ہے اور ایک بنگالی پارا میں بنگالی نون لیگ جیتی ہے. تو ایک پولنگ اسٹیشن تو جیت لیتے، کمال کی بات ہے ایسے. تو یہ ابھی 4 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. 4 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا. سیٹ آپ لوگ نہیں لے سکے. یہ پولنگ اسٹیشن کی بات کرو، سیٹ تو دور کی بات ہے. سیٹ تو بہت دور کی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پولنگ اسٹیشن میرے خیال سے کراچی کی عوام نے جو ہے پی ایس پی کو پورے کراچی میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ 2 4 10 کے علاوہ ووٹ ہی نہیں میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم کا حوالے سے جب کوئی دیکھیں ایون ایم کیو ایم بھی میں سمجھتا ہوں. بہرحال میں صرف اور صرف یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نقصان اس کا بھی ہوا ہے جو آخری دنوں میں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال والا جو شادی طلاقیں اور یہ سب کچھ چلتا رہا، آنا جانا چلتا رہا آپ کا، اس سے بھی آپ کی پارٹی کو نقصان. دیٹ واز ان نومبر 2016. بات وہ نہیں ہوتی سسٹینیبل. آپ لوگوں میں کیا
آپ لوگ کی کوئی چیز اچھا سسٹینیبل آپ نظر نہیں مجھے آتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ابھی دیکھیں ابھی تو یہ گورنمنٹ جیتی ہے نا, میں نے بھی کہا نا کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, لیکن بلنڈرز تو ہو رہے ہیں نا, آپ کو جو ہے قبلہ تو نظر نہیں آ رہا نا. سر آپ لوگ آپ کو میں آپ مجھے بتا دیں کراچی کی سیاست میں آپ کو کم و بیش کتنا کیا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دیں, مجھے کراچی کی سیاست میں, کراچی میں سوشل سروسز کرتے ہوئے 30 سال ہوئے 30 سال ہو گئے نا, میں 3 آپ دہائیاں ہو چکی ہیں. جی سر ابھی تو ان کو پہلا ٹرن ملا ہے, ابھی 55 days ہوئے دیکھ ابھی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کراچی کی آبادی جو ہے 2.5 کروڑ کی آبادی میں سے 1.25 کروڑ سے زیادہ آبادی, ایک چونکہ یا تو آپ میری بات ختم نہیں کرنا چاہ رہے. بات کر رہی ہوں سر, میں آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. میں وہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں جو عام پبلک جاننا چاہ رہی ہے. سر آپ اب ڈپٹی میئر نہیں ہیں, یہ بتا دیجئے کیا یہ جو اختیارات ہے, فنڈنگ نہیں ہے, یہ کہانی اصل ہے کیا؟ کیونکہ آج بھی سعید غنی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, آج بھی کراچی کے میئر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی بات ہو رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے سیاسی وابستگی ان کی کہیں ہو میری کہیں ہو, کراچی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اب جب الیکشنز آنے لگتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں, ویسے پھر آپ ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزامات لگاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. آپ ڈپٹی میئر تھے, مجھے بتا دیجئے واقعی آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دیے جاتے تھے؟ دیکھیں ابھی تک تو 3 باتیں ہوئی ہیں, اس میں سے تینوں میں سے آپ نے میرا کسی کا جواب مکمل نہیں ہونے دیا. اب یہ چوتھے کی بات کا جواب میں پورا دے دوں, لیکن میں اپنی وہ بات پوری ضرور کریں, کنٹینیوٹی میں کر لیں. دیکھیں ایز اے ڈپٹی میئر آپ نے کہا کہ اختیارات نہیں تھے نا, تو جس وقت میں نے ریزائن کیا میں نے یہی کہا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے کراچی میونسپل کارپوریشن میں, میئر کرپشن کر رہا ہے اور میں نے اس لیے چھوڑی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا تھا کہ 10 ارب روپے ملے ہیں, 10 ارب روپے میں کراچی کی 206 یونین کاؤنسلوں میں ایک یونین کاؤنسل میں 4.5 کروڑ کا کام ہو سکتا تھا. 25 لاکھ روپے چیئرمینوں کو دے کے ان کے منہ بند کر دیے گئے تھے. یہی بات صرف میں نے نہیں کی, پی ٹی آئی کی طرف سے فیصل واڈا صاحب نے کیس کیا, نیب میں کیس کیا, سندھ کورٹ میں کیس کیا, ریفرنس ایکسیپٹ ہو گیا نیب میں. ریفرنس ایکسیپٹ ہونے کا مطلب کیس شروع ہوگا. تو آج وہی کیس, وہی پی ٹی آئی جس نے کہ یہ کہا تھا کہ یہ چور ہیں میئر اور ان کے خلاف پوری انہوں نے کیس کیا ہے نیب میں, آج انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کراچی پیکیج میں کام کرنے کے لیے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جو 2 مہینے پہلے چور تھے آج وہ دوست ہو گئے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایماندار اور چور مل کے کام کیسے کریں گے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہمیں پتہ ہے جو ہونے والا ہے, لیکن دوسرے دیکھیں میری ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو کراچی سے تعلق رکھتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی 55% سے زیادہ آبادی کچی آبادی میں ہے. آپ جو ہے یہ جو نئے ہاؤسنگ اسکیمز لانچ کر رہے ہیں, ان کو تو اکوموڈیٹ کریں نا. آپ دیکھیں, آپ جو ہے یہ آپ میری بات آج لکھ لیجئے ریکارڈ پہ کہ یہ ایک بحریہ اور آشیانہ اسکینڈل ہوگا. آپ 4 سال بعد دیکھ لیجئے گا, میں اس کی وجہ بتاؤں. آپ نئی ڈیولپمنٹ کرتے جا رہے ہیں. کراچی کے بارے میں رپورٹ ہے کہ اگر کراچی کی کچی آبادیوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو کراچی دنیا کا نہ رہنے والا شہر بن جائے گا اگلے 10 سالوں میں. کچی آبادیوں میں آپ کو میں مثال دے رہا ہوں, دیکھیں آپ کے پاس 500 رجسٹرڈ کچی آبادیاں ہیں. اب آپ کو سب سے پہلے تو ان کچی آبادیوں کو ایک بہتر ہیلدیئر کلینر انوائرمنٹ دیں, انہیں ٹرانسفارم کریں جیسے ملیشیا میں ہوا, برازیل میں ہوا, ایسٹرن یورپ میں ہوا, ویسٹرن یورپ میں ہوا. آپ جب تک وہ نہیں کریں گے ان کچی آبادیوں کی اس کے لیے تو سب کو مل کے کام کرنا ہوگا نا. پی ٹی آئی والے تھوڑا اپنا, ہم تو تیار ہیں, بالکل میں تیار ہوں. آپ کراچی کا ماسٹر پلان اٹھا کے دیکھ لیں. آج انہوں نے جو شروع کیا ہے ماسٹر پلان, وہ مصطفیٰ کمال کے 2020 کے ماسٹر پلان کو اٹھا کے کیا ہے. میں یہی بات کر رہی ہوں نا. ٹھیک ہے, انسپریشن ان سے ملی, آئے نا مصطفیٰ کمال صاحب, بات مل کے بیٹھ کے بات کریں. کہہ رہا ہوں, بالکل کہہ رہا ہوں, میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں. کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں اب مجھے بھی موقع دیجیے. جی جی بالکل. سر یہ جو کچی آبادی والا یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا کہ آپ ان کو کہاں پہ, ان کو پہلے ایک ماحول دیں, ایک ہیلدی انوائرمنٹ دیں, ان کو اکوموڈیٹ کریں, پھر آپ, یہ تو دیوانے کا خواب ثابت ہو رہا ہے. یہ NA 247 کے حوالے سے دیکھوں تو سوائے 23% آبادی ایسی ہے جو ڈیفینس کیلوٹن کی, باقی 77% جو ہے نا وہ کچی آبادیاں ہیں. یہ کچی آبادیاں ڈیولپ کیسی ہوئی؟ پچھلے 30 سال سے کون تھا یہاں پہ؟ میں تو نہیں تھا, پی ٹی آئی تو نہیں تھی. آپ نے کیا کیا؟ ایم کیو ایم نے کیا کیا؟ میں پی ایس پی کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کچی آبادیاں کیسے آباد ہونے دی, اور کچی آبادیوں میں آپ جائیں نہ پانی ہے, نہ سیوریج ہے, نہ بجلی ہے, نہ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. 4 فٹ کی, میں گیا ہوں رام سوامی وغیرہ میں, 4 فٹ کی ٹکرا رہا تھا, ڈیڈ باڈی نہیں نکل سکتی تھی. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سندھ گورنمنٹ اور ایم کیو ایم. پچھلے 30 سال سے کون لیڈ کر رہا تھا اس کو؟ سر اب ان پہ بات نہیں کر سکتے نا, اب ہم یہ کہتے ہیں سیاسی وابستگی دوسری جگہ ہو گئی. نہیں, میں اس کا جواب دے دوں. ایک سیکنڈ, ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس وقت مینڈیٹ پیپلز پارٹی کا سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اور ایم کیو ایم کے پاس لوکل باڈیز کا ہے, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں.
اور سپورٹ کریں گے جب تک کہ لوکل باڈیز میں ہم نہیں آ جائے. سر ہم نے کراچی کے لیے اگر آپ کو یہ واقعی وہ جو بات انہوں نے ایماندار اور ڈاکو والی بات کی ہے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ الائنس کرنے کی بات کیوں کی؟ فیڈرل میں یہ آپ کے ساتھ بیٹھے یا بائیکاٹ کر دیں لوکل کی بات کر کراچی ایک طرف بات ہوتی ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم ان کا بیکٹ تو نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو سپورٹ دینی ہے, فیڈرل نے جو سپورٹ دے سکتا ہے چاہے وہ لوکل باڈی, ہم ان کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرتے ہیں. کے ساتھ ہاتھ ملا لیں گے چاہے وہ چور اور ڈاکو ہو, لٹیرا ہو. چور ڈاکو کا ایک کیس الگ ہے, نیب میں چلا گیا, وہ سر یہی ڈاکو آپ کو پتہ ہے پنجاب کیس ہو اسمبلی گیا. کا اسپیکر جس کو آپ لوگ کہتے تھے, آپ ہی لوگ کے اسٹیٹمنٹ ہے. میں تو ابھی آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, میں جنرل بات کر رہی ہوں نا, میں تو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اگر چور ہیں ڈاکو, اس سے تو کوئی شک شبہ نہیں, نہ میں اس سے اعتراض کر رہا ہوں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چور ڈاکو کو یا تو نکال دیجئے, ان کو بائیکاٹ کر دیجئے جب تک کورٹ کا ڈیسیجن آ جائے. ہم نے تو جو سپورٹ کرنے کا کیا ہے, ہم مینڈیٹ کی احترام کر رہے ہیں, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ہو, چاہے MQM کو ہو, چاہے PSP کو ہو. کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے سپورٹ کرنا ہی ہے انٹیل انلیس جب تک کہ ہم بلدیاتی الیکشن خود نہ جیت جائے. ہم NFC ایوارڈ میں بھی کراچی والے سندھ گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیں گے. ہمارا جو حق بنتا ہے وہ ہم حق فیڈرل سے لیں گے. لوکل باڈی الیکشن میں اختیارات آپ لوگ کو, جب آپ لوگ MQM میں تھے, آپ لوگوں کو ملے تھے وہ صرف مشرف کے دور میں ملے تھے, اس کے بعد آپ لوگ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. آج میئر بیٹھا, آپ نے تو کرپشن کی بات کی کہ KMC میں کرپشن ہے, میں نے ریزائن کر دیا, آپ نے پھر پارٹی بھی بدل لی. میئر کیوں نہیں ریزائن کرتے؟ میئر کیوں بیٹھ کے بار بار روتے بھی ہیں اور رہتے بھی ہیں؟ دیکھیں میں نے اگر جھوٹ کہا ہو تو فاروق ستار صاحب نے بھی تھوڑے دنوں بعد کہا کہ میئر نے 6 ارب روپے کا بند کیا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں یہ ایک ریالٹی ہے. اور میں ٹھیک ہے کراچی میونسپل کارپوریشن کے جو باؤنڈریز ہیں, جو ان کی لمٹس ہیں کام کرنے کی, اس کو جو ہے سکیڑ دیا گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے, آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, آپ بہت کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں. صرف اور صرف اختیارات کا رونا رو کر آپ اگر کام نہ کریں. دوسرے میں آفتاب بھائی کی ود آل ڈیو رسپیکٹ ایک بات کروں گا. دیکھیں کچی آبادیاں کون سی ہیں؟ اصل میں کچی آبادی دیکھیں لائنز ایریا 1947 کی سب سے پہلی کچی آبادی ہے. اب وہ 40 گز کا مکان ہے, 40 گز کے مکان پہ پاپولیشن بڑھتی گئی اور وہاں پہ 40,000 گھر ہیں, وہ اوپر ہوتا چلا گیا. آپ خدا کی بستی چلے گئے. کس کی وجہ سے سر یہ آپ لوگ ہی تو تھے نا بیٹھے ہوئے. اب ارے بات یہ 1947 کی کچی آبادی ڈیولپ آپ 3 دہائیوں سے کراچی میں بیٹھے. سر اب آپ کی بات سنی میں نے, میری بھی بات سن لیجیے. آپ 3 دہائی سے کراچی میں بیٹھے ہوئے, آپ سندھ حکومت کا حصہ بھی رہے, آپ فیڈرل حکومت کا بھی حصہ رہے. سر آپ ہر جگہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے. آج آپ PSP میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 1947 سے وہ لائنز ایریا بنا ہوا ہے, کچی آبادیاں بنی ہیں. جب آپ کے پاس اتھارٹی تھی اس وقت آپ لوگوں نے کام کیوں نہیں کیا؟ جواب اس کا جی دیکھیں ایک ٹینیور آیا جس میں مصطفیٰ کمال واز دی میئر. ٹھیک ہے, اس وقت پیسے ملے, اس وقت جو ڈیلیورنس کا لیول تھا نا, آن ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کراچی واز ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ سٹی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے نا, دنیا کے 10 بہتر شہروں میں, تیزی سے ترقی پانے والے شہروں میں تھا. کراچی کا میئر دنیا کے ون آف دا بیسٹ میئرز میں اس کا نام تھا. کوئی وجہ تھی نا, کوئی ڈیلیور کیا تھا نا. اس کے بعد میں دوسری بات کر لیتا ہوں. اس کے بعد پھر اگلا 5 سال کا دور آیا, جس 5 سال کے دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ شراکت کی. اچھا اس شراکت میں ایشوز چلتے رہے, آنا جانا جو کچھ بھی تھا وہ لگا رہا. ٹھیک ہے, وہ MQM کی ظاہر سی باتیں غلطیاں تھیں جس کو وہ بھگت بھی رہے ہیں. آج MQM کا جو حال ہوا ہے, وہ اگر عوام کے ساتھ سنسیئر ہوتے تو شاید پھر یہ چیزیں نہ ہوتی. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ آپ کو 2 سال پہلے پتہ چلا تھا جب آپ نے PSP جب PSP بری اور آپ نے جب جوائن کیا, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ MQM کی سنسیئرٹی کیا ہے؟ دیکھیں میں نے تو سب سے پہلے میں MQM کے بارے میں بتا دوں نا, میں نے MQM جوائن کی تھی تو MQM نہیں, میں نے ان کا سب سے پہلے ادارہ جو ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن وہ جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, اس کے تحت میں نے 3 وہ کام کیے تھے. مصطفیٰ کمال جس وقت ہیڈ تھے KKF کے, تو 3 میں نے وہ کام کیے تھے جس میں میں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ون آف دا بیسٹ یونیورسٹی ڈیولپ کی تھی. بن گئی, تیار ہے, آج بھی ہے, بہت بڑا اسیٹ ہے, اربوں روپے کی اس کی مالیت ہے. دوسرا حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہ وہ ہسپتال ہم نے بنایا تھا 70 بیڈڈ, جہاں پہ پورے سندھ میں بچوں کے وینٹیلیٹر, نیو بورن بیبیز کے وینٹیلیٹر نہیں تھے. یہ 16 وینٹیلیٹرز ہم نے لگائے تھے. اسی طریقے سے یہاں پہ ہسپتال کو ڈیولپ کیا تھا. یہ میں ایک وہ جو میجر چیزیں وہ گنوا رہا ہوں. اپارٹ فرام اگر اتنا آپ نے کام کیا تھا تو پھر کراچی کے ان سے زیادہ تو آپ لوگوں کو سیٹیں لینی چاہیے تھی نا. میں بات کر رہا ہوں, مصطفیٰ کمال صاحب نے صحیح کہا تھا کہ ہم کلین سویپ کریں گے, CM ہمارا ہوگا. پھر کیا ہو گیا؟
اب جو ہونا دیکھیں ہم اس چیز کو تو اب اس چیز پہ ہم اس پہ بریک نہیں لگائیں گے, ہم اس چیز پہ فل سٹاپ نہیں کریں گے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے, ہماری نیتوں کا سب کو پتہ ہے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری و ساری رہے گا. ابھی آپ کی پارٹی جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے کراچی کے لیے؟ کوئی آپ لوگ کی پلاننگ ہے؟ کوئی کسی کے ساتھ آپ لوگ کی ہماری پارٹی واحد پارٹی چل رہی ہے؟ دیکھیں میں بتاؤں, ہماری پارٹی وہ کام کر رہی ہے جو کسی نے نہیں کیا. دیکھیں ہماری پارٹی نے اس شہر نے پریزیڈنٹ بھی دے دیا, پرائم منسٹر بھی دے دیا, گورنر بھی دے دیا, 14 MNAs بھی دے دیے, 29 MPs بھی دے دیے. کسی نے سب سے پہلے جہاں سے ایک بیس شروع ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے پاپولیشن کی, کسی نے 70 لاکھ کی آبادی پہ آواز نہیں اٹھائی ہے. آج تقریباً 2 مہینے ہو گئے پرائم منسٹر سے لے کے MNAs MPs میں سے 70 لاکھ کی آبادی کراچی کی کم گنی گئی ہے. اس 70 لاکھ تو انہوں نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے بالکل نا, کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے. نہیں ارشد صاحب اگر آپ کی جی اس کو ہم نے اٹھایا, کیونکہ سر دیکھیں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہو سکے گی, انہوں نے جس چیز کو انڈیکیٹ کیا ہے. اس کو پوائنٹ کو آپ میرے جتنے بھی پروگرام میں ریکارڈ آپ دیکھ لیجئے, ہر پروگرام میں میں یہ بات کر رہا ہوں, 16 ملین کے اوپر پلاننگ نہیں ہو سکتی. ایکچوئل پاپولیشن ہے 23 ملین کی, اور جبکہ یہاں پہ گروتھ ہے 3% کی گروتھ ہے, جس میں سے 6% کی 3% مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں, 3% لوکل ہے. 14 لاکھ افراد کی ہر سال گروتھ ہے یہاں پہ, ایڈیشنل ہو جاتے ہیں. پلاننگ کس پہ کروں؟ 16 ملین پہ نہیں کر سکتے. جس دن ہم پلاننگ کریں گے فیل ہو جائے گی. تو ہم نے تو اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے. اب ظاہر ہے اس میں لیگل ایشوز ہیں, اس کو ہینڈل کریں گے, اور PTI کی طرف سے میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس چیز کو ہم ٹیک اپ کریں گے. 2 مہینے میں جو خان صاحب نے بات کی تھی کہ اگر 2 مہینے میں کراچی کا کچرا نہیں اٹھایا گیا تو وفاقی حکومت آئے گی, انٹروین کرے گی, لیکن کیسے کر سکتی ہے؟ NFC کے بعد تو نہیں کر سکتی نا سر, وہ تو پھر کانسٹیٹیوشنل آپ کی وائلیشن ہو جائے گی. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم انٹروین کریں گے, ہم سپورٹ کریں گے. اور اگر دیکھیں NA 247 سر وہ تو انٹروین کو تو وہی سپورٹ کو تو وہ یہی سمجھیں گے, مداخلت ہی سمجھیں گے. نہیں مداخلت نہیں, سپورٹ سے مراد یہ کہ آپ کو کوئی ریسورسز چاہیے. کیا رسپانس دیا ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا. اور آلموسٹ مہینہ ہونے والا ہے. ہاں نہیں آیا. ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی, ہم دوستوں نے, لوگوں نے, PTI نے کلین کرنی شروع کی ہے, ہاؤس کیپنگ بھی کی ہے, مختلف پرابلم بھی سالو کر رہے ہیں. میرے خیال ہے خان صاحب نے کلین اینڈ گرین کا بھی پروجیکٹ لانچ کیا پورے پاکستان کے لیے. اس کے اوپر پارٹی پلان کر رہی ہے, انشاءاللہ 1 ہفتہ 1.5 ہفتے میں یہ بہت آل آؤٹ جو ہے ہم کراچی کے لیے جائیں گے, اور ہم پوری سپورٹ کریں گے, چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے لوکل گورنمنٹ ہو. جس طرح بھی ہمیں سپورٹ ان سے ملے گی ہم پوری سپورٹ کریں گے. مقصد صرف یہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں دونوں کو سپورٹ کا, کہ کراچی کے لیے بہتری ہو جائے. میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں. 30 سال میں جس وقت ہم بچے تھے, کراچی شہر بہت صاف ستھرا ہوتا تھا, سیفٹی سیکیورٹی کے ایشوز نہیں تھے, یہاں پہ سڑکیں دھلتی تھی, ٹرام چلتی تھی, کوئی کسی قسم کی لسانیت نہیں تھی. 30 سال میں ہم ایجوکیشن میں سب سے پیچھے ہو گئے, ہیلتھ کے حالات ہمارے خراب ہیں. سر یہ پولیٹیکل پارٹی نے اونرشپ کے نام پہ کراچی کا بیڑا غرق کر دیا, بس اور کچھ بھی نہیں ہے نا. ان شارٹ آپ نے بالکل کنکلوڈ کر دیا. جو ایک تو چیز ہو گئی, پانی کا بہت بڑا کرائسس ہے کراچی میں. ایک ہے کچرے کے لیے جو ٹھیکے دیے گئے چائنا کو اور ٹرکی کو اور یہ اور وہ, اس میں بھی بہت سارے ابھی تو کیسز کھلنے باقی ہیں. کتنا اس کے مد میں پیسہ گیا ہے, لوگوں نے کتنا ہڑپ کیا ہے, اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ کیا پلاننگ ہے آپ لوگ کی؟ کچھ اس میں کریکٹیو میجرز یا فیوچر پلاننگ, دونوں بتا دیجیے مجھے. دیکھیں فیوچر پلاننگ بہت آسان ہے, دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ 204 یونین کونسلز ہیں, ٹھیک ہے. ہر یونین کونسل کے اپنے کچرا جنریشن جو ہے تقریباً 4000 ٹن کے قریب ہے. کہیں پہ 3000 ٹن ہوگا, کہیں 4000 ٹن ہوگا, یہ ویری کرے گا اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن. آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر یونین کونسل میں ہمارے پاس پلان موجود ہے. ہر یونین کونسل میں آپ کے اسٹیبل سے تھوڑی سی شاید بڑی مشین ہو, 3 مشینیں لگنی ہیں جس کے اندر جو ہے آپ کا پیپر ویسٹ, آپ کا پلاسٹک ویسٹ, آپ کا آرگینک ویسٹ, یہ یوٹیلائز ہوگا, یہ وہیں اس کی پیکنگ ہوگی, وہیں اس کی ریسائکلنگ ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے یہ انکم جنریشن ہے. ٹریش از اے ٹریجر, پوری دنیا میں جاپان میں دیکھ لیں بہت سارے ممالک ہیں, تو ہم نے وہ مشینیں, ہم نے ان مشینوں پہ سروے کر لیا ہے. یہ سب سے آسان کام ہے کہ ہر یونین کونسل کا اپنا کچرے کا سسٹم ہو, اور یہ بہت آسانی سے پاسبل ہے. دوسرے ابھی آفتاب بھائی نے کہا تھا کہ کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ ہے. تو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ 2 کروڑ 30 لاکھ جو ہے یہ بھی 2013 میں سینٹ میں نادرا کا آفیشیل ڈاکیومنٹ جو جمع ہوا ہے, جس کے اندر نادرا کا آفیشیل ڈاکیومنٹ میں تو کراچی ایڈریس کے ساتھ تمام لوگوں کے شناختی کارڈ ہے نا, اس میں 2 کروڑ 14 لاکھ تو تھے.
تو یہ کیا 5 سال میں 8 سال میں 4-6 کروڑ نہیں بڑھی, 2.5 کروڑ سے 6% کم تو نہیں, انکریز ہو رہا ہے. 2.5 کروڑ سے کم نہیں ہے. 2013 میں سینٹ میں نادرا کا ریکارڈ موجود ہے 2 کروڑ 16 لاکھ کا, اس سے یہ کیسے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ تو 2013 سے لے کے آج 5 سال میں مزید اگر 3% کے حساب سے بھی لگا لیں تو 15% اور انکریز ہے وہ 23 ملین کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. پورے کراچی میں ایک کمپنی ہے جو یہ کچرا اٹھا رہی ہے. ان کے مختلف ٹاؤنز میں ڈمپنگ اسٹیشن نہیں ہے. پھر 55% ہماری کچی آبادی ہے جہاں آپ کا چھوٹا وہ بھی ٹینکر بھی نہیں جا سکتا, چھوٹی سوزوکی جا سکتی ہے. وہ ان آبادیوں سے کچرا نکالیں گے کیسے آپ؟ یہ تو بڑا جو دنیا میں دیکھا ہے الگ الگ پارٹیشن ہوتے ہیں. کچرا اٹھانے کی ذمہ داری تو سی ایم صاحب نے لی ہے نا. الگ الگ پارٹیشن ہوتے ہیں. یہاں تو ہم نے ایک اویئرنیس مہم بھی چلانی ہے. واقعی یہ جو شہر ہے نا واقعی لاوارث ہے. اس کے اونرشپ تو بہت ہی ہے, لیکن جتنے کلیم کرتے ہیں نا کہ ہمارا شہر ہے وہی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سوتیلا پن کر رہے ہیں. آپ کچی آبادیوں سے کچرا اٹھا ہی نہیں سکتے. آپ چلیں دیکھیں, آپ اپنا کیمرہ لے کے چلیں, وہاں اندر گاڑی جا ہی نہیں سکتی. اور 1-1 کلومیٹر نارائن پورہ چلے جائیں آپ کسی بھی ایریا, کارخانے میں توتی کی آواز ہے, بولتے رہتے ہیں, سنتا کوئی نہیں ہے. اس کا بھی آپ ہے میکینزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ناممکن نہیں ہے. کیا جا سکتا ہے یہ بتائیے نا. دیکھیں میں بتاؤں, میں اپریشیٹ کروں گا چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو. میں تو ایک پروگرام کروں گی, سب کو بلاؤں گی, جو صوبائی حکومت ہے آپ کو سب کو بلا کے کہوں گی کہ بھائی ایک پلاننگ یہاں پر رکھے, اسٹریٹجی بنا کے یہاں رکھے, اور کب کام شروع ہو رہا ہے یہ بتا دے, ڈیٹ اور ٹائم بتا دے. آپ سب سے پہلے جو ہے نا سب سے پروپوزلز منگوا لیں, اس کو ایویلیویٹ کروا لیں, اس کو اسٹڈی کروا لیں. سیاسی محاذرائی سے تو جان چھوٹے تو پھر اس مسائل کے پہ بعد جو ہے نا اس پہ اب ڈسکس پی ٹی آئی کریں. نے آنے کے بعد کیا کیا آپ نے؟ تو سر احتساب کے نام پر نا ایک معذرت کے ساتھ آپ بالکل کریں احتساب, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو مین فوکس ہے نا اس کو ایڈریس کریں. اب آئی ایم ایف ہم روز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے پاس جانا تھا پہلے ہی چلے جاتے ہیں نا, اس میں کوئی احتساب کی پرابلم تو ہے نہیں نا. گورنمنٹ تو نہیں کر رہی, نیب کر رہی ہے یا آپ کی سپریم کورٹ کر رہی ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر آ کر نا اپوزیشن لیڈر کی طرح بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں 50 لوگوں کو اندر کروا دوں اور میں کرا دوں, بتایا کہ اگر نیب میرے اندر ہوتی تو میں یہ کر سکتا تھا. سر کل 6 مہینے کا ٹائم کیوں دے دیا پرائم منسٹر صاحب نے جب انہوں نے کہا تھا 100 روز کا پلان ہے. 55 ڈیز میں یہ کوئی اللہ دین کا چراغ ہے کہ وہ ہو جائے گا, تو یہ پہلے بتانا تھا نا سر. اچھا میں آپ کو یہاں بلا کے بتاؤں اور میں کہوں آپ یہ ضمنی الیکشن جیت جائیں گے اور کتنے دن میں مجھے بتا دیں آپ کے حلقے سے جو ہے یہ کام ہو جائے گا, آپ کہیں گے 2 ہفتے میں ہو جائے گا, اور آپ کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے, آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, تو کیوں آپ 2 ہفتے کا کلیم کریں گے؟ آپ جو کام بھی کریں, ہم نے ایک ہاؤسنگ کی اسکیم اناؤنس کی, اس کے اوپر آپریشن آنے شروع ہو گئے. کیسے کریں گے سر؟ خزانہ خالی ہے, کیا ہے آپ کے پاس مجھے بتائیں. یہ کب کہا کہ گورنمنٹ اس میں انویسٹمنٹ کرے گی, یہ تو ہم نے نہیں کہا. وہ کون جس کی تصویریں آ رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, میں بتا رہا ہوں بتا دیجئے جن کا جو یہاں پہ دیکھیں سارے پروپوزل دیا ہوا اس کا نام لے دینا. موسٹلی ٹیکنوکریٹ لوگ ہیں, چاہے فردوس شمی ہوں, شداد ہوں, اور انجینئرز ہیں اس پوری کمیٹی میں. نجیب ہارون ہیں جو انجینئرز ہیں, انہوں نے اور تینوں انجینئرز ہیں اور بھی انجینئرز ہیں. اچھا انہوں نے کہا حکومت جو ہے وہ زمین دے گی اور پرائیویٹ سیکٹرز آ کر اس پہ کام کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یہ کام ہوگا, پبلک پرائیویٹ سیکٹر بھی ہو سکتا ہے, پیورلی پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا ہے. اس سے پہلے کی جو حکمت عملی وہ کیا ہے, وہ جو کچی آبادی میں لوگ رہ رہے ہیں ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے؟ جو اب سمجھنے کی کوشش ہے, جو یہ 50 لاکھ گھروں کا اسکیم ہے, اس سے کیا ہوگا کچی آبادیوں پہ پریشر کم ہو جائے گا, اسپیشلی کراچی کے حوالے سے. اور یہاں پہ اگر 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا بھی ہمارا کراچی کا بنتا ہے ہاؤسنگ, اور وہاں پہ پورا انفراسٹرکچر ہوگا, آپ کا پانی بھی, بجلی بھی, آپ کا ہاسپٹل بھی ہوں گے, کلینکس بھی ہوں گے, مسجد بھی ہوگی, ایک کلسٹر کی صورت میں ہوگا یہاں پہ. اور جو انفراسٹرکچر ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری کو پرووائڈ کرے گی. اس سے کچی آبادیوں پہ سے پریشر ختم ہوگا. کچی آبادیوں کا جو انفراسٹرکچر بیٹھ گیا اس کی وجہ یہ کہ گراؤنڈ +1 کی پرمیشن تھی وہاں پہ, 80 گز پہ 12 منزلہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں, اور اوپر سے پوچھنے والا نہیں ہے. کے بی سی ایک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی, کراچی موٹر وہیکل وہ سندھ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ بن گیا. کراچی کو دیکھ کون رہا ہے؟ ہر ادارہ تو مافیا بن گیا ہے نا سر ابھی تو. اچھا سر آپ کی کیمپین کی تو ضرورت نہیں ہے, آپ تو الیکشن آنے والے, لیکن 21 اکتوبر لیکن ارشد صاحب آپ لوگ کی کیمپین اس وقت شارٹلی سر بتا دیجیے گا کیسے, کیا امید ہے آپ کو, کیمپین کیسے چل رہی ہے؟ ان کو کیمپین کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے جیت جائیں گے اور ہمیں کیمپین کی ضرورت ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آلریڈی جیتے ہوئے نا, میرے مطلب انہوں نے سیٹیں جنرل الیکشن میں اتنی زیادہ لے لی ہیں کہ ان کو شاید اس کی ایک تو یہ دیکھیں نا عارف الوی والی سیٹ ہے, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, ہم تو ان پہ بات ہی نہیں کریں گے. ہم اپنا مینیفیسٹو لے کر جائیں گے, اچھا جو ہمارا مینیفیسٹو ہے ہم اپنا ماضی لے کر جائیں گے, ہم جو ہے جو چیزیں ہم نے ڈیلیور کی ہیں.
آپ کو شاید میں جو ہے اپنے بارے میں 2 باتیں بتا دوں کہ اس شہر میں 2 ایسے ایشوز تھے جس کو کہ میں نے ریزالو کروایا تھا جس وقت مشرف صاحب جو ہے پریزیڈنٹ تھے، اور مجھے منع بھی کیا گیا تھا کہ آپ اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے. اس کے باوجود آپ کا کراچی کا انڈسٹری لگانے کا جو ریٹ اس وقت کراچی میں تھا 1 میگا واٹ کا، 1 میگا واٹ لگانا ہے تو 90 لاکھ روپے دینے ہوتے تھے، باقی پنجاب میں 6.5 لاکھ روپے تھے. تو یہ ایشو میں نے 1 ہفتے میں ریزالو کروایا تھا. اور کراچی کا جو آج گیس کے بلز آتے ہیں آپ کے، وہ بلنگ سسٹم پہلے آتا تھا والیوم پہ 2002 میں، اور وہ والیوم پہ اس طرح آتے تھے کہ آپ کی 930 BTU سوئی گیس تھی، قادر پور سے 630 آتا تھا، آج آپ کا ہیٹنگ ویلیو پہ بل آ رہا ہے. یہ وہ میجر کام ہے جس سے کراچی کے پورے شہریوں کو فائدہ ہوا تھا. تو ہم ماسز کے لیے کام کریں گے اور ماسز کو فائدہ پہنچائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ آپ لوگوں پہ اور آپ کی مہنگائی بڑھانے پر اور آپ کے یہ جو مینوفیسٹو آپ کا ہے اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتی ہے. اور آپ لوگ کو، کیونکہ آپ لوگ بہرحال بہت اہم کینڈیڈیٹ ہیں اور بہت اہم جگہ سے 247 سے ارشد وورا صاحب اور آفتاب صدیقی صاحب، میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور 14 اکتوبر کو جیسے کہ بائی الیکشنز ہونے والے ہیں اور کراچی میں 2 جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اب ہم بات کریں گے NA 243 کی، جہاں پر عامر چشتی MQM سے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. یہ فرما دیجیے گا، بڑے ہی ٹف کمپٹیشن ہے، تقریباً 22 امیدوار مقابلے میں ہیں. کس کے سر پر جو آپ وہ فتح کا سہرا سجتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے حوالے سے بہت امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. 30 سال کے اندر کم از کم ہم نے یہاں کی احساس محرومی ختم کرنے کی کوشش کی ہے، شہر کراچی کے باسیوں کی. اور MQM پاکستان کو جب بھی اقتدار ملا، جتنا بھی اقتدار ملا، چاہے کم ملا زیادہ ملا، اس شہر میں ڈیلیور بھی صرف MQM پاکستان نے کیا ہے. چاہے آپ فاروق ستار صاحب کا دور لے لیجئے، چاہے ناظمین کا دور لے لیجئے، مشرف صاحب کی حکومت تھی، ڈیلیور صرف اور صرف MQM پاکستان نے کیا ہے. اب چونکہ اختیارات کی بہت کمی ہے، اور جب فاروق ستار بھائی میئر تھے تو ان کے پاس پلاننگ بھی ان کے پاس تھا، واٹر بورڈ بھی ان کے پاس تھا، سیویج بھی ان کے پاس تھا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی ان کے پاس تھی، اور اس زمانے میں آکٹرائی سے بھی ریونیو بہت زیادہ آتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. نہ واٹر بورڈ ان کے پاس ہے، نہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس ہے، نہ ٹاؤن پلاننگ ان کے پاس ہے، KBCA بھی ان کے پاس نہیں ہے. تو لازمی بات ہے اس کے فرق تو پڑتا ہے. لیکن ہم جب اب انشاءاللہ حکومت میں اب 25 جولائی کو جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں جو کامیابی ملی ہے، جو کہ بہت کم ملی ہے، اور ان الیکشن پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں اور حکومت کا ہم حصہ بھی ہیں، تو بلدیاتی اداروں کو تمام اختیارات بھی دلائیں، اور انشاءاللہ وہ اختیارات دلانے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. اچھا، اب میئر بھی آپ کا ہے، مگر جو شہر کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے. کیوں عوام آپ کو آ کر ووٹ دیں گے؟ میرے خیال سے میئر صاحب کے پاس جتنے اختیارات ہیں اور جتنے فائنینشیل ریسورسز ہیں، وہ اس میں بہترین کام دے رہے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں اور میں پوچھوں کہ بھائی اس وقت آپ لاہور کے میئر کا نام بتا سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. پشاور کے میئر کا نام بتا سکتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا. تو اس کا مطلب ہے کراچی کا واحد میئر ہے جو تھوڑا بہت کام کرتا بھی ہے تو اس کو نظر آتا ہے. اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں اور جتنے وسائل ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. کہ آپ واٹر بورڈ ان کے پاس نہیں ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے پاس نہیں، کوئی بھی ایسا ادارہ اور شکایتیں کس کی ہیں؟ زیادہ تر واٹر بورڈ کی. سیوریج کا پانی کا ایشو ہے، سیوریج کا ایشو ہے، کچرا اٹھانے کا ایشو ہے. یہ تینوں کے تینوں اختیارات سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ اس پہ احتجاج بھی کریں گے، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی بات کریں گے، سندھ اسمبلی میں بھی بات کریں گے، اور پاکستان نیشنل اسمبلی میں بات کریں گے. تمام اختیارات بلدیاتی اداروں کو واپس فور واپس دیے جائیں. اور اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان بھی گئے ہوئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ہی ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کرانے میں بھی سپریم کورٹ نے ہی اپنا کردار ادا کیا تھا. تو انشاءاللہ اختیارات دلانے میں بھی سپریم کورٹ اپنا اہم کردار ادا کرے گی. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے میئر کے پاس اختیارات نہیں ہیں یا فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے، تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پہ بدنامی آئے، آپ لوگ پہ الزامات لگے، یہ مشورہ اس ٹائپ کے آپ دے رہے ہیں، یہ آتے رہے ہمارے پاس مشورے ایسے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال ہم کچھ کام تو کر پا رہے ہیں. اگر ہم وہ بھی نہیں ہوں گے تو آپ سندھ گورنمنٹ کے رحم و کرم پہ اگر کراچی کو شہریوں کو چھوڑ دیا گیا تو ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، یہ آج انہوں نے وزیر بلدیات سندھ نے اور میئر کراچی نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ میئر کے جو تحفظات ہیں اس کو دور کریں گے، کراچی کے لیے مل کر کام کریں گے. میرے خیال سے اگر یہ بات ہوتی ہے اور کراچی کے مسائل کے لیے جو بھی ہمارا ساتھ دے گا، ہم سندھ گورنمنٹ میں کے بھی تعاون کے لیے تیار ہیں، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا ایجنڈا یہی ہے. جو ہمارا معاہدہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ بالکل سمپل یہ ہے کہ جی کراچی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، بلدیاتی اداروں کی ہو رہی ہے، مسنگ پرسنز کی ہو رہی ہے، حلقہ بندی کی ہو رہی ہے، سینسس کی ہو رہی ہے، اور جو بھی ہمارے ساتھ ذاتیاں پچھلے دور میں ہو چکی ہیں ان کے ازالے کی بات ہو رہی ہے. ہم ہر پلیٹ فارم پہ کراچی کی آواز اٹھاتے رہیں گے، کراچی کے شہریوں کی آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے انشاءاللہ کہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی. ٹھیک ہے، عام انتخابات کی طرح اگر ضمنی انتخابات میں بھی کوئی لندن سے بائیکاٹ کے کال آ جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کا ووٹر گھر سے نکلے گا؟ دیکھیے جی، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جس کا نشان پتنگ ہے. بائیکاٹ پہلے بھی یقیناً ہوا ہے، اس کا جو اثر آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ کراچی کے حوالے سے اور کراچی کے حقوق کے حوالے سے جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ دراصل یہ کراچی کی جدوجہد ہی پاکستان کی جدوجہد ہے. اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا، کراچی میں امن ہوگا تو پورے ملک میں امن ہوگا. اگر ہم آج حقوق کی بات کرتے ہیں کراچی کی، تو آپ یہ بلیو کر لیں ہم پہ کہ ہم پاکستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ رزلٹ آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ کامیابی الحمدللہ کامیابی ہمارے قدم چھوئے گی انشاءاللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ عامر چشتی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، اب مارکا سجنے والا ہے، ایک 14 اکتوبر کو اور ایک 21 اکتوبر کو. دونوں حلقہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ایک سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ سیٹ خالی چھوڑی تھی اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان نے. اب دیکھنا یہ کہ کون سی پارٹی جو ہے اس جیت کا فتح کا سہرا اپنے سر سجائے گی. یقیناً جیت جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، عوام کی بہبود اور فلاح کے لیے کام کیا جائے گا. لیکن ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا کہ جب ہار جاتے ہیں تو پھر اپنی ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ دوسروں پر ڈالی جاتی ہے. کراچی کو مل کر بیٹھ کر بنائیں اس کی فلاح کے لیے، کیونکہ کراچی خوشحال ہوگا تو پورا پاکستان خوشحال ہوگا. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان.